एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इस साल के आगाज़ में जब मच में हज़ारा कारकुनों का पर दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ था जिसमें 7 कारकुन शहीद हुए थे, उस वक्त से ये बातें कही जा रही हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव होने शुरू हुए हैं। उसके बाद कई तवातुर से वाक़यात बलूचिस्तान में ही हुए जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया। उसके अलावा परसों भी एक वाक़या हुआ कि कुछ मज़दूर जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था वो एक वाटर लाइन ले कर रहे थे और वहाँ पर एक प्लांटेड बॉम्ब था जो एक्सप्लोड किया गया। कहा जा रहा है कि ज़िम्मेदारी शायद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला, और वो भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल जो है 2 अलग अलग वाक़यात हुए पुलिस की टारगेट किलिंग के। पहले वाक़े में रावलपिंडी में रेस कोर्स थाने के SHO हैं मियाँ इमरान अब्बास, उनको टारगेट किया गया। वो एक रेस्टोरेंट से अपने बच्चों के साथ खाना खाकर निकल रहे थे जब उनको निशाना बनाया गया और वो मौके पर ही शहीद हो गए। उसके बाद उसी रात को जो है गोलड़ा मोड़ इस्लामाबाद में वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई जिसमें हेड कांस्टेबल मोहम्मद कासिम जो हैं वो भी शहीद हुए। इन दोनों का ताल्लुक़ जो पुलिस जोड़ रही है वो इस बात से जोड़ रही है कि एक ही मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई इन दोनों वाक़यात के अंदर। उसके अलावा जो पिस्टल है वो भी 9mm वो इन दोनों वाक़यात में इस्तेमाल हुई है। और कहा यह जा रहा था कि अभी तक किसी तंजीम ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, मगर आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद से जब ये इस वाक़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि TTP दुखित हो रही है और गालिब इम्कान यही है कि वही उसके पीछे है। सुनिए। इस मुल्क में दोबारा अफ़गानिस्तान से TTP ऑर्गेनाइज़ हो रही है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं। और ये भी इतलात हैं नेटका ने दी हैं कि हिलाल और अदनान रशीद वो भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में उनके कमांडर एक्टिव हैं। जी, आपने सुना वज़ीर दाखिला ख़ुद कह रहे थे कि जो TTP के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं या TTP जो कि अफ़गानिस्तान में है उसके कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अदनान रशीद का नाम उन्होंने लिया गया। ये वो दहशतगर्द है जिससे मुशर्रफ दौर में अगर आपको याद होगा कि उसके बारे में ख़ासी ख़बरें आई थी, फिर वो अफ़गानिस्तान चला गया। एक आध दफ़ा ये भी खबर आई थी कि वो शायद ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया है, लेकिन बाद में वो खबरें जो हैं नहीं हो सकी। पिछले साल अगेन इस पर पहले भी बात की थी कि TTP की जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे उनका एक दोबारा फिर मर्जर हुआ है। तकरीबन 6 स्प्लिंटर ग्रुप्स जो वहाँ से हट गए थे, जिसका मतलब है कि TTP की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है और जो रीच है वो मज़ीद बढ़ गया है। तो ये उसके जब से ये हुआ है तो सिक्योरिटी जो सोर्सेज हैं और बाकायदा जो लोग सिक्योरिटी पर नज़र रखते हैं, एनालिस्ट, वो वार्न कर रहे हैं रिपीटेडली कि इसका मतलब है कि ये अपनी एक्टिविटीज़ भी रेज़ करेंगी। ये जो हमले हुए हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों पे, मुझे याद आ रहा है आपको याद होगा कि लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद एक गाजी फोर्स यहाँ पर बनी थी जिनका मकसद ही था स्पेसिफिकली टारगेटिंग मिलिट्री पर्सनल एंड लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल। ये भी जो हमले हैं ये उसी तर्ज पर हैं। और जो शहीद SHO हैं मियाँ इमरान अब्बास, उनको हमने गुज़िश्ता बरस अगस्त में पुलिस शुहदा डे के ऊपर लिया था और उसकी वजह ये थी कि उनके वालिद साहब जो हैं जो उस वक्त ASI थे रावलपिंडी पुलिस में ही, वो भी डाकुओं से मुकाबले में शहीद हुए थे 1990 में, जब शहीद इमरान अब्बास की अपनी उम्र जो है वो 9 बरस थी। तो हमने उनसे पूछा था कि जब उनके वालिद शहीद हुए और वो इतने कम उम्र थे तो कैसे उन्होंने इस सारे सूरत हाल को कोप अप किया। तो हम ने जो उनका इंटरव्यू है वो हम आपको दोबारा सुनाना चाहते हैं कि ये उनकी स्ट्रगल है जो लड़ते हुए कल खुद शहीद हो गए। सुनिए। सर, ये 7 जुलाई 1990 का वाक़या है सर। मेरे फादर मोहम्मद अब्बास जो है वो उस टाइम एज इंचार्ज चौकी रेस कोर्स प्राइज़ अंजाम दे रहे थे और ईद का तीसरा दिन था, बकरा ईद का उस टाइम ये तीसरा दिन था कि रात के टाइम उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डकैत गैंग जो है वो उनके इलाके में मौजूद है
چونکہ عید کے دن تھے اس سے تھوڑی سی نفری کی بھی کمی تھی، بٹ انہوں نے فوری طور پہ جو اویلیبل ریسورسز تھے ان کے ساتھ وہاں پہ ریڈ کنڈکٹ کیا، اور وہاں پہ ملزمان کو جو ہے سرنڈر کرنے کا کہا، بٹ ملزمان نے سرنڈر کرنے کی بجائے کراس فائر شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں پولیس کو بھی جوابی فائرنگ کرنا پڑی، اور اس فائرنگ کے تبادلہ کے دوران میرے والد صاحب کو جو ہے بلٹ ہٹ ہوئی ان کے ہارٹ پہ، جو ان کی شہادت کا باعث بنی سر۔ جی اچھا، اب آپ ظاہر ہے عمران کہ اس وقت آپ بالکل جی مبشر بالکل آپ ظاہر ہے اس وقت ینگ ہوں گے، تو ظاہر ہے بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کسی بھی فیملی کے لیے کہ اس کا سربراہ جو ہے شہید ہو جائے، کیا گزرتی ہے۔ آپ نے پھر پولیس فورس بھی جوائن کی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی کہانی کیا ہے کہ آپ کو ظاہر ہے اس وقت کتنے سال کے تھے آپ جب یہ واقعہ ہوا؟ جی میری اس ٹائم تقریباً ایج 9 سال کے قریب تھی، اور میں اسکول گوئنگ تھا، 4th اور 5th کا شاید اسٹوڈنٹ تھا اس ٹائم پہ جب میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی، اور اس وقت بہت مشکل تھا ہمارے لیے اس چیز کو برداشت کرنا، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ والد صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ ہر لمحے قدم با قدم ہمیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، ان کی انگلی پکڑ کے ہم چلنا سیکھ رہے تھے، اور وہ جو ہے سایہ ہم سے اٹھ گیا جس کی روشنی میں ہم نے آگے بڑھنا تھا۔ تو میری والدہ نے اس ٹائم بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا۔ ہم لوگ بیسیکلی تعلق ہمارا پاک پتن شریف سے ہے، ایک چھوٹا گاؤں ہے، ٹاؤن ہے، لیکن میری والدہ نے یہی اسٹینڈ لیا کہ جی میرے بچے یہاں پہ راول پنڈی میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی ایجوکیشن ڈسٹرب نہ ہو، اور انہوں نے جو سورس آف انکم جو تھے اس ٹائم بہت محدود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں اچھی اسکول اور کالجز میں پڑھایا، اور گریجویشن کے بعد جب میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں پولیس میں ہی جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بالکل میری خواہش کا احترام کیا، اور انہوں نے مجھے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ پولیس فورس جوائن کریں، اور الحمدللہ پھر میں نے اپنے فادر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس جوائن کی، اور الحمدللہ آج میں انسپیکٹر کے عہدہ پر بطور ایس ایچ او گجر خان فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ پوری ایک آپ نے اپنی کہانی بتائی، آپ نے اپنے شہید والد صاحب کی بھی کہانی بتائی، یقیناً آپ کے اندر جو ہیں سپاہی اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی گولی کے نشانے بنے ہوں گے، آپ کو بھی جانا پڑتا ہوگا ان کے گھر والوں کے پاس، یا اگر زخمی بھی ہو گئے تو ان کے جو لواحقین ہیں آپ ان سے کس طرح ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا، کیونکہ آپ نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ سر میں اس چیز کا آپ کو اس طرح بیان کروں کہ جب میرے والد صاحب شہید ہوئے تو ہم لوگوں کے پاس بڑے لمیٹڈ سورس آف انکم تھے، جی اور میں یہ سوچتا تھا میں اس ٹائم سب سے بڑا بیٹا تھا اور میری عمر صرف 9 سال کے قریب تھی، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اب ہمارا براٹ اپ کیسے ہوگا، ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ کیسے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ریسورسز پیدا کرنے شروع کیے، وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک در بند ہوتا ہے اور 100 بے در شک، کھلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل بھی پیدا کر دیے اور اتنے مواقع بھی پیدا کیے کہ الحمدللہ میں نے راول پنڈی کا جو سب سے اچھا کالج ہے ایف جی سر سید کالج، وہاں سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد پولیس فورس جوائن کی۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرتا ہے تو اس کے بعد آسانیاں بھی وہی پیدا فرماتے ہیں، بے شک، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس چیز کی جب بھی کسی فیملی کے پاس جاتا ہوں، یہ محمد شہداء ڈے پہ آئی جی صاحب کی طرف سے اور سی پی او راول پنڈی کی طرف سے ہمیں گفٹ پیکس دیے جاتے ہیں تاکہ آپ شہداء فیملیز کو جا کے دیں اور ان کی ویلفیئر کا خیال کریں، تو میں ان کو جا کے یہ اپنی کہانی ضرور بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے، اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے۔ مجھے دیکھیں میں بھی الحمدللہ پڑھ لکھ کے آج اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، تو وہ اللہ جو ہم سے کوئی سہارا چھینتا ہے پھر وہی اللہ ہمیں استطاعت بھی فراہم کرتا ہے۔ عمران میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پولیس کی اوور آل ریپوٹیشن ہے، وہ ظاہر ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں استاد اور پولیس کی بہت عزت ہوتی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں پولیس کو ہمیشہ منفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ظاہر ہے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جی بالکل سر، اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ سر دیکھیں پنجاب پولیس کے تقریباً 1500 کے قریب شہداء ہیں، اور راول پنڈی پولیس کے صرف 108 کے قریب شہداء ہیں۔ اتنی جانوں کی قربانیاں دینے کے باوجود بھی جب ہمیں ڈیو رسپیکٹ نہیں ملتی تو اس چیز کی واقعتاً تکلیف ہوتی ہے، اور یہ چیز، اور سب سے زیادہ جب ہم لوگ شہید ہوتے ہیں اور ہمارے لیے جہاں باغ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے وہ چیز کہ شہادت کی لیے ہمارے لفظ کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے، ہمیں شہادت کا لفظ خود سے نہیں دیا جاتا۔
یہ تھے شہید عمران عباس جو کہ خود ان کے بچے کتنے ہیں؟ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے عمریں کیا ہے؟ جو 7 سال کا بچہ ہے اور 4 سال کا بچہ ہے اور 2 سال کی بیٹی ہے۔ ان کی اہلیہ کا میں انٹرویو ابھی پڑھ رہا تھا BBC اردو میں، تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی والدہ ہیں وہ ان کا جو اس وقت حال ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو نہ صرف اپنے شوہر کا ظاہر اپنے بیٹے کا غم تو ہے، تو اپنے شوہر کا غم بھی دوبارہ ان کے سامنے، جس کو شاید وہ بھول چکی تھی۔ تو کل رات کو جب یہ ڈیڈ باڈی فیملی میں بیسیکلی تیسری نسل تھرڈ ٹائم زندگی کریٹ کرے گی۔ جی جی بالکل، اور پولیس میں ہی سمجھ نہیں آتا کہ اب اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں۔ جب ان سے ہم بات کر رہے تھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پچھلے سال اگست میں، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کی عظمت کو سلام، ان کی حوصلے، ان کی ہمت کو سلام۔ اب کیا یہی باتیں ان کے بچوں کے بارے میں کہنی پڑیں گی؟ اور اگین آج میں ایک دیکھ رہا تھا ٹکٹ جس میں اگین وہی جو ان کی جو آخری بات تھی نا کہ ہمیں تو شہیدہ بھی نہیں دیا جاتا، تو ہاں بالکل کچھ ہیں جو شاید نہیں دیتے۔ میں اصل میں یہ ساری باتیں نا پتہ ہے ساری کلیشیڈ ہو چکی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ساری کی ساری کلیشیڈ ہو چکی ہیں۔ مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ ریاست یہ جو بچے ہیں تینوں ان کا کو فل سپورٹ کرے، مطلب معاشی لحاظ سے، یہ بھی باقی وہ ذہنی اعتبار سے تو خود ہی اپنے آپ کو سپورٹ کر لیں گے، صبر آ جائے گا، سب ہو جائے گا، یہ بات بھی مجھے کلیشیڈ لگتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور بچوں کے سامنے وہ ہوا جن کے ظاہر بچوں کو لے کے گئے تھے، وہ بچے بھی ابھی تک شوق میں ہیں جو کہ ان کے والد ان کے سامنے شہید ہوئے ہیں۔ ہاں ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور تھوڑی بات کر لیتے ہیں سیاست کی، جس میں PDM کا آج سربراہی اجلاس ہوا اسلام آباد میں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو گزشتہ ہفتے جنہوں نے اسلام آباد میں سینٹ کی سیٹ پر حکومتی امیدوار حفیظ شیخ جو کہ مشیر خزانہ بھی ہیں ان کو سرپرائزنگلی ہرا دیا تھا، ان کو اب الیکشن کمیشن نے کل طلب کر لیا ہے۔ ان کی اوریجنل جو طلبی تھی وہ 11 مارچ کو تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن سے ایک روز قبل کچھ ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ان کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی مبینہ طور پر کچھ PTI کے کارکنان سے بات کر رہے ہیں، MNA سے، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ کس طرح ضائع کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بعد میں ریلیز ہوا جس میں مبینہ طور پر انہوں نے کراچی میں جو صوبائی وزیر ہیں ناصر شاہ ان سے گفتگو کی۔ ناصر شاہ نے وہ ویڈیو کا حصہ نہیں تھا، وہ ایک الگ آڈیو تھی، مطلب جس سے الگ آڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو پیکیج دیا جائے جو اب پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے۔ اس معاملے پر حکمران جماعت نے خاصا ہنگامہ مچایا اور ایک درخواست بھی دی الیکشن کمیشن کو کہ اس کی طلبی جلدی کی جائے، جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی جو سماعت ہے وہ کل ہوگی۔ آج جو سربراہ اجلاس ہوا اس میں یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن نے باضابطہ طور پر چیئرمین سینٹ کے امیدوار کے طور پر نامینیٹ کر دیا ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے، 52 اراکین ہیں، 53 ہیں بلکہ، اور 47 اپوزیشن کے حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں کے اراکین ہیں، جس اگر سینٹ الیکشن ہو جائے بالکل بغیر کسی گڑبڑ کے، جس طرح گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ گڑبڑ ہو گئی، تو اگر گڑبڑ نہیں ہوتی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نہ بن پائیں۔ مگر صادق سنجرانی کے بارے میں جو شیخ رشید صاحب ہیں وزیر داخلہ، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ریاست کے امیدوار ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان جن کی اپنی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت سینٹ میں، انہوں نے بھی اپنے امیدوار کی جگہ صادق سنجرانی صاحب کو جو باپ پارٹی میں ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، انہی کو ترجیح دی ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کے حکمران اتحاد کے امیدوار ہوں گے۔ آج باقی جو PDM نے کہا کہ ہم 26 سے اپنا لانگ مارچ بھی شروع کر رہے ہیں اور اسلام آباد راولپنڈی جائیں گے۔ تمام جماعتیں اپنے اپنے جو ہے
اس میں یہ ہے کہ اپنے اپنے جلوس لے کر کے جائیں گی اور رمضان سے پہلے غالباً یہ دھرنا ان کا امکان ہے سیاسی سیزن شروع. یہ بتائیے کہ اپوزیشن نے کیا یوسف رضا گیلانی کو امیدوار ڈکلیئر کر کے جی جلد بازی نہیں کی؟ اس لیے کہ کل اگر سماعت ہو رہی ہے اور جسٹ ان کیس یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن روک لیتا ہے یا انہیں نااہل قرار دیتا ہے الیکشن کمیشن، تو ایسی صورت میں پھر اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ تو ظاہر ہے اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں سوچیں گے، سوال بھی ان سے پوچھا گیا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی سے کام لیا ہے، جو بھی ہے وہ ظاہر ہے وہ تو اپوزیشن یہ کہیں گے ہی. اس میں ایک پوائنٹ ہے دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک ویڈیو کا سوال ہے، اگر میں بات کر رہا ہوں کہ کون سی چیزیں آپ ایز ثبوت پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ذاتی رائے ویڈیو اور آڈیو دونوں. بالکل. جہاں تک ویڈیو کی بات ہے تو ابھی شاہزیب خانزادہ کے شو پر ایک ایم این اے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو چاروں کے چار بندے تھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے اور انفیکٹ یہ ہم نے بھیجے تھے اسٹنگ، جس کو اسٹنگ آپریشن ہی کہتے ہیں، رائٹ. اگر ایسا ہے تو پھر وہ ویڈیو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایڈمیسیبل ہے یا اس میں کوئی چیز آپ ثابت کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ وہ ویڈیو لیں اور پھر آپ وہ آڈیو لے تو اس میں انٹینشن اب بن سکتی ہے. لیکن آڈیو کا مسئلہ یہ ہے کہ آڈیو میں تو وہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ تو میں ہوں ہی نہیں. ویڈیو کا تو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے نا کہ جی بالکل یہ باتیں ہوئی ہیں. مجھے اب پھر میرے خیال الیکشن کمیشن پر ہوگا کہ وہ ثابت کرے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو جس جج نے نواز شریف کو سزا دی تھی ارشد ملک کی ویڈیو پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ اس وقت ایڈمیسیبل ہوگی جب جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ خود آ کے بتائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو اگر وہ نظیر سپریم کورٹ کی موجود ہے تو یہاں بھی اس میں ایک اور چیز بھی ہے، مسئلہ بھی ہوگا. صرف وہ نہیں ہے، ایک اور چیز بھی ہے اس میں، اور اس پہ لکھا گیا تھا اور انگریزی میں لکھا تو میں وہ بتاؤں گا کہ if the video was recorded as routine and not part of a plan یا trap. اچھا یہ زیادہ کروشل ہے بالکل وہ پہلے والے پوائنٹ سے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی اپنی لکھی ہوئی چیز ہے، ان کا اپنا نظیر ہے. تو اگر یہ پھر پیمانہ بنتا ہے ٹو گیج کہ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ایڈمیسیبل تو پھر آپ اس کو کیسے ایڈمٹ کریں گے؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ پی ڈی ایم نے ایک دن انتظار کر لیتی تو کیا ہوتا، تو حکمران جماعت بھی اگر ایک دن انتظار کر کے یہ جو انٹرویور ہیں ان کو اگر منع کر دیتی کہ جب تک ہیئرنگ نہیں ہوتی آپ اپنا منہ بند رکھیں، تو تاکہ تب وہ جا کر کے اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے سب کو بہت بات کرنے کی عادت ہے یار، سب کو اپنی پھڑے مارنی ہے. ہاں اور یہ جب کہہ دیا انہوں نے کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے اور یہ اسٹنگ آپریشن تھا تو اچھا ایک اور دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ علی گیلانی نے یہ حرکت کی. اب میرا بیٹا باہر جا کے کیا جھک مارتا ہے میں اس کی ہر جھک کا ذمہ دار ہوں کیا؟ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تو آگے کی بات ہوگی نا. پہلے تو اس کو آپ کو ایڈمٹ کریں تو پھر اس پہ جواب آئے گا نا. ابھی تک تو وزیر اعظم جو ہیں، وزیر اعظم ہمراہ ان کی فوج، ہمراہ ان کے ترجمان تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ سینٹ میں پیسے چلے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ بکے ہیں. تو اس کا ثبوت کے طور پہ اگر یہ ویڈیو دیں گے اور ویڈیو کے ساتھ یہ کہیں گے، وہ انٹرویو آئے گا جو آج شاہزیب خانزادہ صاحب کو دیا گیا کہ ہم نے تو پیسے ہی نہیں لیے، تو حکومت کا اپنا جو کیس ہے وہ کتنا اسٹرانگ رہ جاتا ہے. فگر تو دیے حکومت نے کہ جی 2 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ تک، لیکن مسئلہ یہ کہ پھر اس کے لیے کوئی ثبوت بھی تو دینا پڑے گا کہ یار یہ کیس ہم نے پکڑا ہے جس میں یہ پیمنٹ ہوئی ہے. وہ جو ثبوت یہ جو باتیں ہیں نا یہ کورٹ آف پبلک اوپینین کے لیے ہوتی ہیں، یہ ایکچوئل کورٹ کے لیے نہیں ہوتی. چونکہ حکومت کا ثبوت نہیں ہے لہٰذا پرائم منسٹر نے مشورہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ بھائی آپ خفیہ ایجنسیوں سے بریفنگ لے لیں. اب مجھے نہیں پتا اس کیس کا کہ یہ اچھا اب ایک اور چلو اب یہ تو اپنی جگہ ایک اور بات ہو رہی ہے کیونکہ اتنی جو پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز ہو گئے. اب جب پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بھاپ بھی بہت نکلتی ہے نا دیگ میں سے. اور ہمارے یہاں بھاپ کیا ہوتی ہے کنسپریسی تھیوری کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیا اندر خانی ڈیل ہو رہی ہے. تو ایک جو بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اب اس بار بس سر اب اس بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سچویشن صحیح نہیں ہے. اچھا یہ وہی بات ہے جو میرا خیال ہے کہ جبھی بھی کوئی نیم پولیٹیکل کرائسس آتا ہے اس حکومت پر تو سب سے پہلے یہی بات ہوتی ہے کہ جی اب تو بزدار اس دفعہ بزدار گیا. میں نے میرا خیال ہے ان گنہگار کانوں سے کوئی 12 بار تو یہ بات سنی ہوگی
اس دفعہ کیا واقعی ہونے والا ہے؟ صادق سنجرانی اگر جیتے، جو جیسے کہ میری خواہش ہے، تو وہ ضمیر کی آواز پہ جو ووٹ ہے اس سے جیتیں گے یا وہاں بھی پیسے کا الزام لگے گا؟ سر وہ تو ضمیر کی آواز، نہیں وہ ضمیر کی آواز، ظاہر ہے ریاست کا ہم تینوں متفق ہیں نا اس بات پر 100%. اچھا مزے کی بات ہے، آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے آج 4 شہروں کے ہنگامی دورے کیے ہیں اور ریکارڈ بنایا کہ 4 شہروں میں ظاہر اور بغیر سیکیورٹی کے گئے. 25 آفیسرز کو انہوں نے سسپینڈ کیا، 15 کے خلاف تعدیبی کارروائی کا فیصلہ کیا اور تقریباً کوئی 20-22 کو شو کاز نوٹسز بھی دیے. تو یعنی کہ انہوں نے پھر اسپیڈ پکڑی ہے. پہنے تھے یا نہیں پہنے تھے؟ ربر کے بوٹ پہنے تھے؟ وہ بارشیں ابھی شروع نہیں ہوئی اور وہ اپنی رہائش گاہ کے باہر زنجیر جہانگیری بھی لگا رہے ہیں، زنجیر عدل کی، کوئی بھی سائل آئے تو اس سے لٹک جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیری عرف جہانگیر ترین صاحب اب ان کے وہ نہیں ہے نا سر، تو وہ آپ زنجیر لٹکوا سکتے ہیں تو نہیں دیکھیں یہ لیول ہو گیا یار، اینکر ہوگا دیکھ لو. میرا خیال ہے کہ اب ایسی والی بات باتوں پر آگے تو پھر وقفہ ہی لے لیں، کریش لینڈنگ کروا دی، پوری کروا دی حسین صاحب کی زنجیر کھینچ لیں اور یہاں وقفہ لیں. جی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج خواتین کا عالمی دن منایا گیا. تمام بڑے شہروں میں عورت مارچ نے جلوس کا انعقاد کیا اور اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائی. شکر یہ ہے کہ گزشتہ برس کی طرح اس بار کوئی بڑا تنازع نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ جب بھی عورتیں حقوق مانگنے کے لیے سڑک پر نکلتی ہیں تو ظاہر ہے جس طرح کی ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے وہاں سے آواز اٹھتی ہے کہ آپ کو کتنے حقوق اور چاہیے. اس بار جو ہے فوکس بھی رہی مارچ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اور خواتین کے جو ان شعبہ جات میں جہاں ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں اس بارے میں بات کی گئی. انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو مختلف چیپٹر ہے عورت مارچ کا، جیسے کراچی چیپٹر نے آپ آرگنائزیشن دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح 2018 میں پہلی عورت مارچ ہوئی تھی، رائٹ، کافی کنٹروورسی ہوئی. انفیکٹ کنٹروورسی کم ہوئی، کنٹروورشل بنانے کی کوششیں بڑی ہوئیں. اس بار آپ نے دیکھا کہ کراچی چیپٹر کا ایک موقف تھا یا ایک فوکس تھا، میں یہ کہنا چاہوں گا. لاہور مارچ کا ایک الگ تھا، اسلام آباد مارچ کا ایک الگ تھا. سبجیکٹ تھوڑے سے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہوئے تھے، حالانکہ ظاہر ہے کہ کووڈ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن شرکت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک طرح سے نارملائز بھی ہوتا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جتنا رونا ہے، آپ نے جتنا پیٹنا ہے، یہ ہوگا ہی ہوگا. عورت مارچ کے ماضی کیا تھا، عورت مارچ کا مستقبل کیا ہے، ویمنز رائٹس کے ایشو جو ہیں پاکستان میں وہ کہاں سے کہاں تک آئے ہیں اور ان کا فیوچر کیا ہے، یہ ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جڑی ہیں ڈاکٹر ماریہ رشید. آپ آتھر بھی ہیں، ایکیڈیمک بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 2018 میں عورت مارچ کا آغاز ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک پوری ہسٹری ہے ویمنز رائٹ موومنٹس کی، اس پر بھی ہم آئیں گے. آپ کی نظر میں 2018 سے لے کے اب 2021 تک موومنٹ نے گرو کیسے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می. اچھا ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون بھی عورت مارچ کے حوالے سے بات کرے. دیکھیے عورت مارچ جو ہے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، رائٹ. پاکستان میں یہ پچھلے 4 سال سے تو سیلیبریٹ یا کمیموریٹ ہونا شروع نہیں ہوئی. یہ تو کوئی پچھلے، اگر آپ جب سے میں ان ایشوز پہ کام کری ہوں 20-25 سال سے، تو اسلام آباد میں ہر سال 8 مارچ کو ہماری مارچ ہوتی ہے. ہم جاتے ہیں، ہم پارلیمنٹ تک جاتے ہیں، اپنے مطالبات رکھتے ہیں. اس میں بھی سلوگنز ہوتے ہیں، اس میں بھی پلیکارڈز ہوتے آئے ہیں، تو وہ تو چلتا رہا ہے بہت عرصے سے. پچھلے 4 سال میں آپ کو ایک ڈفرینٹ، ایک طرح سے اس کا پورا ایک جو فلیور ہے وہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے، رائٹ. اینڈ دیٹس بین انٹرسٹنگ کہ وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. سو آئی تھنک ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو خواتین اس وقت جو بول رہی ہیں یہ ایک بالکل ڈفرینٹ جنریشن آف فیمنسٹ ہے. یہ وہ خواتین ہیں جن کو ایک طرح سے اگر 40 سال یا 50 سال سے ویمنز موومنٹ پاکستان میں چل رہی ہے، یا بلکہ پارٹیشن کے بعد سے چل رہی ہے، بٹ بہت ایکٹیو اگر آپ 1980 سے بھی دیکھتے ہیں، تو اب یہ
وہ فیز ہے عورتوں کی موومنٹ کا جہاں پہ عورتوں کی جو پارٹیسپیشن جو ہے ملک کے جو مختلف دھارے ہیں اس پہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب آپ کو عورتوں کی یونیورسٹیز کے اندر, میڈیا کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, ورک فورس میں آپ کو جگہ جگہ خواتین نظر آ رہی ہیں. تو اب خواتین کی سوشل ریالٹیز, ان کی نیڈز, ان کی ڈیمانڈز ڈفرینٹ بھی ہو گئی ہیں. سو اب خواتین اونچی آواز میں بول رہی ہیں, اور وہ جو ایک ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب خواتین روڈ پہ آئیں گی یا کچھ مانگیں گی تو وہ مطالبات جو ہوں گے وہ آلموسٹ وہ ہم سے وہ ایک مظلوم عورت کا جو امیج ہے نا, ابھی جو عورت آپ سے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے رائٹس, وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہ بھیک نہیں مانگ رہی. سو اٹس اے سلائٹلی ڈفرنٹ کمپلیکشن ٹو دا ہول تھنگ. تو اس طرح سے ایک ایوولوشن آپ دیکھتے ہیں اوور دی ایئرز, اینڈ دیز آر دوز ویمن ہو ہیو بینیفیٹڈ فرام دا اسٹرگل آف ویمنز موومنٹس ان دا پاسٹ, رائٹ. تو یہ بہت اسٹرانگ اور امپاورڈ گروپ ہے, اور جو کہ جس طرح سے اٹس ناٹ جسٹ کہ کیا چیز مانگ رہا ہے, بلکہ جس طرح سے مانگا جا رہا ہے وہ اس کا جو وہ ڈفرینٹ ہے. آئی تھنک وہی ہضم کرنا لوگوں کو زیادہ مشکل ہو رہی ہے اس وقت. جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو تنازع اٹھتے ہیں اس میں وہی ہے کہ یہ کیوں کہا, ایسے کیوں کہا, وہاں پہ یہ کیوں ہو رہا تھا, جبکہ آپ یہ چیزیں تو بہت عرصے سے کہی جا رہی. ڈاکٹر ماریہ, یہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے, تو 2018 سے اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ایک میں پازیٹیو تبدیلی یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2018 میں سلوگن بھی بڑے اگریسو تھے. جو عورت مارچ کی جو موومنٹ تھی اسے بھی نہیں پتا تھا کہ آرگنائزیشن لیول پہ اسٹرکچر وے میں کس طرح آگے بڑھنا ہے. ظاہر ٹیتھنگ پرابلمز ہوتے ہیں, ایک نئی جو انیشیٹو شروع ہوتا ہے, لیکن ان 3 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ گریجولی وہ جو لوگوں کے لیے ایک بالکل ایک اجنبی, ایک غیر ملکی, ایک مغربی انداز میں وہ جو تانے وانے مل رہے تھے آپ کو 2018-19 میں, اس سال آپ نوٹ کریں ان میں بہت کمی آئی ہے, اور چیزیں اس طرف بھی اسٹرکچرڈ ہوئی ہیں, اور جو ڈیبیٹ میں کنورٹ ہوئی ہے, نعرے بازی جو ہے, وہ مجھے ایک پازیٹیو ایک ایٹیچیوڈ لگ رہا ہے ایوولوشن میں 3 سال کے. تو اس پہ مزید بات سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ سے آگے میں میری آبزرویشن کو بتائیں کہ کس حد تک درست ہیں. ویلکم بیک. عالمی یوم خواتین کے پس منظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ماریہ رشید سے. ماریہ, وقفے سے پہلے جو میں نے اپنی آبزرویشنز دی تھیں انہیں دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں, میں جواب دیتی ہوں آپ کا. ایسا ہے کہ پہلے ایک چیز کا میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی, جو آپ کی پہلی والی بات سے کچھ ایسا تعصب مل رہا تھا, جو میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ عورت مارچ کی جو پورا جو پروسیس ہے, یہ مختلف سٹیز میں جو ہوتا ہے, یہ بہت لوکلائزڈ ایکٹیویٹیز ہیں, ایونٹ ہے, یہ کوئی ایک آرگنائزیشن یا تنظیم نہیں ہے. تو یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایک فنڈیڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ ہر ملک میں چھا گئی ہے, اور ہر فارن فنڈیڈ عورت مارچ جی پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں. یہ کوئی لوکلائزڈ ایونٹس ہیں جو کہ ہر شہر میں ایک لوز کلیکٹیو ہے آرگنائزیشنز کا, خواتین کا, جس میں لائرز بھی ہیں, جس میں آپ کے ڈومیسٹک ورکرز ہیں, آپ کی مختلف جو عورتوں کے اوپر تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کے ورکرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ خود ایک طرح سے جنیرک ایک ہوتا ہے نا کہ ایک خود بائی اٹ سیلف یہ گراؤنڈ سے موومنٹ اٹھی ہے. اس میں لوگ شامل ضرور ہوئے جو زیادہ آرگنائزڈ ہیں یا موبلائزڈ ہیں, بٹ یہ ہر سٹی میں مور اور لیس انڈیپینڈنٹلی رن ہو رہی ہے. اگر ہر سٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈس بھی دیکھیں تو وہ ڈفرینٹ ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ظاہر ہے کہ ایک یہ سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا حاصل کیا گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کہیں میرا خیال ہے کہ کوئی پازیٹیو, ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک, میں مانتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ 2018 کی جو عورت مارچ ہے وہاں پر شاید پہلی بار اس طرح کی ایک آرگنائزیشن میں یا ایک ایونٹ میں ہم نے دیکھا بین دا 2 فنگر ٹیسٹ کی پلاکارڈز اور اس کی نعرے, اس میں بات بھی کافی ہوئی, اور اس وقت بہت لوگوں نے کہا کہ یار کس طرح کی بات کی جا رہی ہے. اب ہم 2021 میں آ کر دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو پک کیا گیا, اور اب وہ 2 فنگر ٹیسٹ بین بھی ہو گیا ہے, جو ریپ سروائیورز ان ویریس کیسز آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح کی اور کوئی کامیابیاں ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس سینٹر بھی قائم, ڈومیسٹک وائلنس سینٹر, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا خیال ہے کہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, جس پر ابھی بھی ہم امیڈیٹلی کام کر سکتے ہیں؟
دیکھیے آپ کا جو جب بھی آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ پہ اس کے بارے میں اویئرنیس تو کریٹ کرنی ہے نا, اور وہ اویئرنیس وہی لوگ اگر ان کے اوپر بات کریں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں, اور وہ آواز اٹھائیں اور وہ منظم طریقے سے آواز اٹھائیں, اور وہ آواز آپ کو پورے ملک میں گونجتی ہوئی نظر آئے, تو ظاہری بات ہے کہ پھر ریاست کو سننا بھی پڑتا ہے, رائٹ. تو آپ نے بہت اچھا اگزامپل دیا 2 فنگر ٹیسٹ ہے, ابھی تو بہت اور کام ہونے کی ضرورت ہے. اب تو جس طرح عورت مارچ کے جو مختلف سٹیز میں جو مینیفیسٹوز اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف عورتوں کے جو ہے, ہمارے دماغ میں ایک ویژن ہے کہ عورتوں کے حقوق یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں, ان کو تعلیم چاہیے, ان کو صحت چاہیے, جو کہ بہت اہم ہے, مگر اس کے علاوہ ان کو اور چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت آپ مینیفیسٹوز دیکھیں تو وہ صرف عورتوں کے جو ہمارے دماغ میں ایک لمیٹڈ آئیڈیا ہے ویمنز رائٹس کا, وہ نہیں ہے. دیر ویمن آج 50% آف یور آبادی, جب وہ ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو عورتیں بھی اس میں پستی ہیں, اور عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ہر چیز پہ کامنٹ کریں, ہر چیز پہ ان کی سنی جائے, ان کے پرسپیکٹو سے اس چیز کو دیکھا جائے, چاہے وہ اکنامک جسٹس ہے, چاہے وہ آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے مطالبات ہیں, آپ کے ملٹرائزیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے. تو وہ ہر چیز پہ اب عورتیں اس پوزیشن میں آ گئی ہیں آپ کے ملک میں, جو کہ ہر چیز پہ نہ صرف ان کی رائے ہے بلکہ وہ اپنا حق سمجھتی ہیں کہ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں اور اس کی پالیسی کو, اس کے ڈیسیجن میکنگ کو اس میں شامل ہوں. تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سو آئی تھنک جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں, اینڈ آئی تھنک ابھی لیجسلیشنز بھی ہماری وائلنس کے حوالے سے بہت ساری پچھلے 2006 سے ہم ایک ویو آف لیجسلیشنز دیکھتے ہیں وائلنس کے حوالے سے, بٹ امپلیمنٹیشن از انکریڈبلی پور. تو ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں جو ابھی ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں, تو آئی تھنک بہت سارے ایشوز ہیں. میرے لیے بہت امپورٹنٹ وائلنس اور ایکسیس ٹو سروسز اراؤنڈ وائلنس ہے, تو میں شاید اس کی بات کر رہی ہوں, بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو سے کہ یہ 4 چیزیں ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر ماریہ, ایک بہت بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو وہ حقوق میسر نہیں ہیں جو مردوں کو ہے, تمام فیلڈز میں مردوں کو پریفر کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کچھ چیزیں بدلی ہیں اب اس ساری صورتحال میں, کچھ معاشرے کی سوچ بدلی ہے اس حساب میں؟ اگر بدلی ہے فرینکلی تو اس لیے بدلی ہے کہ عورتوں نے ہمت کی ہے اور وہ میل ڈومینیٹڈ اریناز میں گھس گئی ہیں, اور وہاں پہ وہ پستی بھی ہیں, ان کو مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹ نے ان کو کوئی ایسی بہت فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں کہ وہ خود ابھر کے سامنے آئی ہیں. ابھی بھی جو ہم بات ایک ہمارا ہوتا ہے نا کہ وہ جو عورتیں اوپر تک پہنچ جاتی ہیں ان کو ہم بڑا گلوریفائی کرتے ہیں, ان کو ہم بہت ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں اب دس از ایویڈنس کہ اب یہاں پہ بہت زیادہ جینڈر اکوالٹی آ گئی چان میں. وہ چند چیدہ خواتین ہیں جو کچھ جگہوں پہ پہنچ جاتی ہیں, اینڈ فرینکلی وہ اپنی محنت یا وہ اپنے ان کے پاس کوئی سہولیات ہوتی ہیں یا کوئی ایکسیس, میں اپنے بارے میں بھی کہوں تو ہمارے پاس کوئی پریولیجز ہیں جہاں تک ہم پہنچے ہیں. عام عورت کے پاس جس طرح کی سہولیات ہونی چاہیے ٹو ایکچولی بی ان دا مین اسٹریم, ہم ابھی اس سے بہت بہت دور ہیں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پینٹ اے نیگیٹو پکچر. آئی تھنک عورتوں نے بہت ہمت کی اور بہت آگے آئی ہیں, بٹ یہ جو آئی ہیں وہ اپنی محنت سے آگے آئی ہیں اور وہ اپنے لڑکے آئی ہیں. آپ کا ایک سوال تھا جس کے اوپر میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے ایوالو کیا ہے میسیجنگ نے عورت مارچ کی, اور اب وہ بیک لیش شاید فیس نہیں کرنا پڑا. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ اس پہ بہت محنت ہوئی ہے. جو 2018 میں آپ کو سلوگنز سننے میں ملے, وہ سلوگنز آج بھی مارچ میں موجود ہیں, مگر اس کو ان پیک کرنا, اس کو آڈینس تک سمجھانا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے, اس پہ بہت مختلف سٹیز کی مارچز نے بہت محنت کی ہے لوگوں تک. وہ اگر آپ اس کو بہت مطلب ہر چیز کو ایکسپلین کیا, ان پیک کی, جبکہ ضرورت نہیں ہے. جو انسان اس ملک میں اخبار کھول کے پڑھتا ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ ایشوز ہیں عورتوں کے, خواتین کے بہت سیریس ایشوز ہیں جن کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہیں ان کی زندگیوں میں, مگر وہ شاید سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. بٹ وہ ایک آہستہ آہستہ اس کو ان پیک کیا گیا. اور جو شاید آپ کی بات تھی کہ اب آج ہمیں جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاید وہ پہلی مارچ میں نہیں تھے. سوری ڈاکٹر صاحب, قتل کلامی کے لیے معذرت, شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں خاص کو تھوڑا سا سمرائز کریں. آپ نے جو کہا تھا وہ جو بڑی فیمس سیئنگ ہے, فرسٹ دے لاف ایٹ یو دین دے فائٹ یو دین یو ون. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا.